मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तो अपने सबक के साथ हाज़िर हूँ। सूरह बकरा की आज हम जो है वो एक आयत जो है पढ़ेंगे। तो 185 आयत का जो है वो मैंने इंतखाब किया क्योंकि ये काफ़ी लंबी भी है और इसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अहमियत, फ़जीलत, रमज़ानुल मुबारक को क्यों इतना रुतबा हासिल है वो भी इसमें शामिल है। तो कल की एक जो वीडियो है हमारी रमज़ानुल मुबारक के बारे में जो है जो आपके गोश गुजार कर चुकी हूँ। तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने से हमारी शख्सियत पर कौन से खूबसूरत असरात पड़ते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो रोज़े फ़र्ज़ करके हमें मुत्तकी बनने के लिए जो है वो कितना खूबसूरत चांस फ़राहम किया है। तो आज की हमारी वीडियो रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत की वजह है कि इसमें क्या हुआ था, वो क्या वजह है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बड़ी तवज्जो कीजिएगा। रमज़ान वो महीना है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हदायत है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है जो हदायत और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाले हैं। फ़मन शाहिदा मिनकुम शहरा फ़लयस्मुहु, पस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए, यानी ज़िंदा हो, जो शख्स इस महीने को पाए, फ़लयस्मुहु, वो इसके रोज़े रखे। वा मन काना मरीज़न, और जो कोई बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या मुसाफिर हो, फ़इद्दतुन तुम मिन अय्यामिन उखर, और वो दूसरे दिनों में इसकी तादाद पूरी करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और वो तुम्हें मुशक्क़त में नहीं डालना चाहता। वाले तुकमिलुल इद्दता, और क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, मुशक्क़त में नहीं डालना चाहता, वो चाहता है। वो चाहता है, क्या चाहता है, वो चाहता है कि तुम वाले तुकमिलुल इद्दता, कि तुम मकदार पूरी करो, यानी तादाद, गिनती, तुम तादाद या मकदार पूरी करो। और वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वाला अल्लकुम तशकुरून, वाले तुकब्बिरु, और क्या है, तवज्जो कीजिए, और अल्लाह ने तुम्हें जिस हदायत से नवाजा है, हदाकुम, जिस हदायत से नवाजा है, इस पर वाले तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की अज़मतों की बरियाई को ज़ाहिर करो, या अज़मतों की बरियाई का इजहार करो। वाला अल्लकुम तशकुरून, शायद के तुम शुक्रगुजार बन जाओ। कितनी प्यारी आया मुबारक है। अब इसमें पीछे भी कल वाली वीडियो में भी हमने रोज़ों की गिनती को पूरा करने का, और सफ़र में और मरीज़ के जो है वो रोज़े छोड़ के बाद में रखने की जो बात अल्लाह का हुक्म था उसको हमने जो है समझने की कोशिश की थी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की आयत है, इसमें क्या है कि इस माह रमज़ान में कुरान नाज़िल किया गया। इसी वजह से आपने ये भी देखा है, लोग इत्तिकाफ़ का अहतमाम करते हैं, कुरान मजीद को ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन समझने की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। हम अब जो रमज़ान आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि हम समझें भी साथ।
جو پہلے سمجھتے ہیں تو وہ مزید سمجھیں گے، اور جو پہلے جنہوں نے توجہ نہیں کی وہ اب سمجھیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کدھر اترا۔ یہ قرآن مجید کے اندر آگے چل کے 1 بائی 1 چیزیں آپ کو مزید سمجھ میں آتی جائیں گی۔ قرآن تو اترا قلب مصطفیٰ پہ، اور ٹوٹل اترنے کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا ہے؟ تقریباً 23 سال۔ ہم نے ابتدائی اسلامیات کی کتاب میں پڑھا تھا کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن جو تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوتا رہا۔ اب یہ پھر کدھر نازل ہوا تھا؟ رمضان میں۔ اب اس میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ فرش دنیا سے پہلے جو ہے آخری آسمان پر اترا، آخری آسمان تک جو ہے وہ قرآن آ گیا، اور اس کے بعد اور جو ہے وہ زمین میں لوگوں کی ضروریات کے مطابق جوں لوگوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے گئے، وقت آتا گیا، قرآن اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ اب قرآن 7ویں آسمان سے، سب سے اوپر والے آسمان سے نیچے والے جو ہمیں نظر آتا ہے اس آسمان پہ اترا، اور اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اسے بیت العزہ کہتے ہیں، عزت والا گھر، یعنی بیت العزہ کے اندر قرآن مجید آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے ہم رمضان المبارک میں دورہ قرآن جو ہے اور تراویحوں کا اہتمام، یہ لوگ نوافل کا، تہجد کا اہتمام جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو زیادہ پروٹوکول اللہ نے دیا ہے، اور پروٹوکول ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو پھر اب دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کتنی بڑی اور اہم کتاب ہے جس کا ابھی زمین میں نہیں آیا، آخری آسمان پہ بیت العزہ کے اندر جو ہے وہ اترا ہے، اور زمین میں اور آسمانوں میں اتنی خوشیاں منائی گئی ہیں کہ لوگوں نے خوشی سے روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا اندر کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور کسی بھوکے کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، کسی کی مجبوری کا احساس ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کربلا میں جو بچے بلکتے رہے، جو پیاسا رکھا گیا، کربلا کی یاد دلاتا ہے، اور اسی کے بل بوتے پہ ہم پھر جو ہے اپنے چار چفیرے رہنے والے لوگوں کے اوپر بھی رحم کرنا سیکھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو مجھے نظر آتا ہے اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، کیونکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ رمضان المبارک جو سال ہا سال سے لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے، یہ صرف جو ہے وہ کربلا کی پیاس کی شدت کو آشکارا کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے رکھوائے، تاکہ وہ چھوٹے سے ایک بچے ننھے سے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی بھوک کا لوگ اندازہ کر سکیں، اور نواسہ رسول جو لب مصطفیٰ چوما کرتا تھا، ان لبوں کو کتنا لوگوں نے جو ہے وہ پیاسا رکھا، اس کی یاد دلائے۔ میرے خیال میں اگر یہ یاد آ جائے تو پھر جو ہے روزے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسی ذات کا ذکر میں نے کر دیا ہے جن کے ساتھ ایک دل غم کے ڈورے میں بن جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دنیا میں بڑی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نواسہ رسول کے ساتھ جو زیادتی ہوئی یہ نہ بھولنے والی زیادتی ہے، اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور آپ روزے سے یہ سیکھیں گے، روزہ رکھیں گے، کبھی نفلی رکھو یا فرضی رکھو، یہ ضرور سیکھو کہ آپ کے دل میں اس کے بعد کیا فیلنگ آئی ہے، کیا کربلا کی فیلنگ آئی ہے، یا سارا دن پکوڑے اور شربت کر کر کے دن گزار دیا اور اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، ویسے ہی غیبت کرتے رہے۔ یعنی روزے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب ہم ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہم عام حالات میں کرتے تھے، اب روزے کی حالت میں ہم وہ نہیں کریں گے۔
اور اس کے بعد جب روزے مکمل ہو جائیں گے تو ہمارے کردار کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا ہو چکی ہو، تو پھر اس طرح ہماری زندگی میں جتنے رمضان آئیں گے تو ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہمارے کردار کے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو چکی ہوگی۔ یہ ہمارا جو ہے یہ رمضان المبارک کی بات میں کر رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، کیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیا قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور وبینات من الہدی والفرقان۔ اب اس میں اور کیا ہے؟ جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں، حق و باطل میں امتیاز کرنے والے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق۔ آپ کو نواسہ رسول میں اور عام کسی نواسے میں فرق نظر آئے، آپ کو اپنے پرائے میں جیسے فرق نظر آتا ہے، ایسے کلمہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی شخصیات کے ساتھ آپ کو ون بائی ون کر کے درجہ بدرجہ جو ہے اسی اہمیت کا احساس ہو۔ اب اللہ نے فرما دیا جو رمضان میں زندہ ہو، موجود ہو، اور تو وہ روزے لازمی رکھے، فل یا سم ہو تو وہ اس کے ضرور روزے رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا مریضن، جو بیمار ہو، علی سفرن، سفر میں ہو، وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں سے وہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تم کو ولا یرید بکم العسرا، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جہاں روزہ رکھ لیا وہاں جلدی کس چیز کی پڑ گئی؟ وہاں سورج کی سرخی کو غائب ہونے دیجئے، غائب ہونے دیجئے، اور آرام اور تحمل سے روزہ جو ہے وہ کھولیے، نہ شیوں کے ساتھ کھولیے، نہ اتنے جو ہے طوفان کی طرح کھولیے اپنے شعور اور عقل اور قرآن کے قانون کے مطابق کھولیے، کیونکہ ہم جو ہیں فرقہ پرستی سے باہر آ کے روزہ کھولیں گے۔ اب کیا ہے؟ والے تکملوا العدۃ والے تکبروا، روزہ رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی نیت پہ غور کر لینا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، غدنہ وہی تو من شہر رمضان، غدنہ کا مطلب ہوتا ہے کل کا، ہماری نیت ہی غلط ہے۔ غدنہ وہی تو من شہر رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتی ہوں، جبکہ ہمیں اپنی زبان میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر نیت ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری ذات کی جو کوتاہیاں غلطیاں ہیں وہ مجھ سے دور کر دے، میرے گناہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جب اپنی زبان میں جتنی ہم بات سمجھا سکتے ہیں دوسری زبان میں نہیں سمجھا سکتے۔ یہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور آپ نے نیت کو بھی دیکھ لینا ہے۔ اب اللہ کو بھی پتہ ہے ہم اسی کے رزق پہ کھول رہے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے شکر ادا کریں گے نا کہ پورے دن کی پیاس کے بعد کربلا کی جو ہے وہ جو سین ہے، جو منظر ہے، یاد جو ہے اس کو ذہن میں لا کے کہ کیا ہوا تھا، 3 دن بھوکے پیاسے اور پھر اسی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ یہ اگر تصور بھی آ جائے تو میرا خیال ہے یہ رسول سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو پھر جو ہے آپ کا روزہ جو ہے وہ اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ جو ہے ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اب آپ دیکھو ہم فٹافٹ کب بڑائی بیان کرتے ہیں؟ فٹافٹ کھانے کی پڑی ہوتی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، پورا دن اسی کے نام پہ روکے رہے ہر چیز کو، لیکن منہ سے بول کے اگر اظہار محبت کریں گے تو یہ اللہ کی بڑائی ہوگی، اور منہ سے بول کے ہم جو ہے وہ اس کی بڑائی بیان کریں گے۔ اللہ تو بڑا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا، یہ تیرے حلال رزق کو کھانے سے بھی میں روکی رہی تو اس لیے کہ تو نے روکا تھا، تیری محبت میں میں نے خود کو روکا، اپنی محبت کی چاشت مجھے دے۔ تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا ہم اپنی زبان میں بات کریں گے تو؟ اب اللہ کیا ہے؟ الا ما ہداکم، کس بار عظمتوں کی برجائی کا اظہار کرو؟ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہم نے روزہ رکھا تو روزے کی ہدایت اللہ نے دی تو ہم نے رکھا نا، اور کیا کرنا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر ماہ رمضان کی آمد کا شکر بھی ادا کرو، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرو۔ تو یہ رہی قرآن مجید، قرآن اور رمضان دونوں کا جوڑ، دونوں کا نام اور دونوں کی شان، اور اس کے اندر بڑھتے ہوئے درجات، اور اس کے اندر اللہ کی بڑائی اور عظمت
اور اللہ کی جو ہے عطا کرتا آسانیاں، تو آپ ضرور غور کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا ہی لطف آئے گا رمضان جب آپ کی زندگی میں آئے گا۔ تو اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔